बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters in Islam, this is my another vlog regarding a famous fabricated hadith जिसको हम उर्दू में गढ़ी हुई हदीस या अरबी में मौदू हदीस कह सकते हैं, जो इस मुआशरे में राइज है और लोग इस पर ऐसे चलते हैं जैसे कि ये कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है, जबकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब झूठ है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो झूठ मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में पाएगा। तो ये हदीस है जिसका वर्डिंग्स हैं, An illegitimate child cannot enter the paradise, nor anyone from his descendants to as far as 7th generation। तो इसमें इस हदीस में ये बताया गया है कि एक हरामी बच्चा जन्नत में नहीं जा सकता और उसकी 7 पुश्तों तक कोई भी जन्नत नहीं पा पाएगा। तो इसको तबरानी ने अपनी किताब में लिखा है और इमाम इब्न जौज़ी ने इसको फैब्रिकेटेड कहा है, गढ़ी हुई हदीस बताया है। तो इमाम इब्न जौज़ी की किताब है अल मौदूआत। मौदू मतलब फैब्रिकेटेड, अल मौदूआत मतलब वो किताब जिसमें गढ़ी हुई हदीसें एकत्रित की गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। तो इमाम इब्न जौज़ी ने एक बहुत बड़ा काम किया है उम्मत के लिए, ताकि लोगों के झूठ अपने मफाद के लिए जो उन्होंने गढ़े, ताकि और बहुत बार इसलिए गढ़े गए ताकि लोग को तरगीब दिलाई जा सके दीन पर चलने की, जबकि इन कम अक्लों को यह नहीं मालूम कि जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जो कुरान मजीद में है उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अगर कोई उसको समझ के हिदायत नहीं पा सकता तो फिर दुनिया में किसी भी चीज़ को समझकर हिदायत नहीं पा सकता। हिदायत पाने की सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस जो कि कंस्टिट्यूट करती है सुन्नत को। बोथ आर इंटरचेंजेबल वेदर यू कॉल इट हदीस और वेदर यू कॉल इट सुन्नत। तो कुरान मजीद ये जो गढ़ी हुई हदीस है, तो ये कुरान मजीद की जो इथॉस है उसको भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इन द सेंस के अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्ला तज़िरू वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नो सोल शैल बी मेड टू बियर द बर्डन ऑफ अनदर, दैट इज़ द सेंस। इसका ये मतलब है, अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठाएगा क़यामत वाले दिन। उस दिन तो वही होगा, सोल भी कह सकते हैं और आप उसको रूह भी कह सकते हैं। और एक ग्रामर की में जाएं तो मतलब कि इंसान बोलता ना, कोई भी इंसान दूसरे का बोझ नहीं उठाए, कोई भी जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, कोई भी रूह जो है दूसरे का रूह नहीं उठाएगी, चाहे आप कुछ कह लीजिए। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल नज्म आयत नंबर 38। फिर दूसरी हदीस है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन तदउ मुसक्कलतुन इला हिमलहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ काना ज़ा कुर्बा। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि एंड इफ वन हैवीली लेडन विद बर्डन, दैट इज विद द सिंस, calls another to bear his load, nothing of it will be lifted even though he will be near of kin। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर किसी पर गुनाहों का बोझ लदा होगा क़यामत वाले दिन,
اور وہ اپنے کسی جاننے والے کو یعنی کہ اس کے گھر والوں کو یا کسی بزرگ کو، کیونکہ یہ لوگ تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ بوجھ اٹھا لیں گے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ پر گناہ لدے ہوں گے اور وہ کسی دوسرے کو پکارے گا کہ میرا بھی تھوڑا سا کچھ مدد کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ان دا سینس کہ جو بوجھ اس پر لدا ہے وہ لدا ہی رہے گا۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں قیامت قبر میں آ جائیں گے، وہ حساب دیں گے، میرے کو کچھ نہیں کرنا ہے، میرے کو تو ادھر جا کے لیٹنا ہے اور وہاں پہ جا کے بس مجھے یہ کہنا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ اب بتاؤ، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ بتاؤ تمہاری مریدی کہاں چلی گئی؟ اس میں کدھر ہے یہ مریدی؟ کیا ہے یہ عبد القادر جیلانی؟ کیا اس حدیث کو کہ سے بھی بڑے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس آیت سے بھی بڑے ہیں؟ تو جو ایسا سوچے وہ اپنی ایمان کی فکر کرے، کوئی نہیں آنے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں آئے گا قبر میں، نہ عبد القادر جیلانی آئیں گے، اور عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ کے نبی صلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قبر میں نہیں آئیں گے۔ تو میں نے تو یہ بات کہہ کے حد کر دی نا، حد ختم کر دی، ان دا سینس کہ کوئی نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال رہیں گے۔ تو اس کے بعد اس کے آگے چلتے ہیں کہ جو آتھر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ جو ایک ان ایجوکیٹڈ چائلڈ ہے اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ حلالی ہو یا حرامی۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری چوائس نہیں تھی، یہ ہمارے ماں باپ، یہ ہمارے بھائی بہن، یہ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یہ ہماری چوائس نہیں تھی، ہمیں تو اس گھر میں پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ مل کر اور اپنی جو ہے قیامت والے دن جو ہے وہ ہم اس طریقے سے پیش ہوں کہ ہمیں کوئی ملال نہ ہو۔ تو اس لیے کوئی حرامی بچہ اگر کہیں پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ To insinuate that Allah will punish an illegitimate child due to the sin of the parents is un-Islamic and illogical۔ بالکل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کی کیا غلطی ہے بچے کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے تو بیچارے پہ اور آزمائش اور پڑ جاتی ہے، اور سب سے بڑی آزمائش تو یہ اس طریقے کے لوگ ہیں، پلس یہ جو اس طریقے کی گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، بیکاز اللہ از ناٹ این oppressor اینڈ ہینس ہی سبحانہ و تعالیٰ ڈز ناٹ پنش اے پرسن فار دی سن آف ادر۔ بالکل ایک دم صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بندے کی جو گناہ ہے اس کے لیے دوسرے کو گناہ گار نہیں بنائے گا، دوسرے کو پنش نہیں کرے گا، دوسرے کے گناہ کے لیے آپ کو پنش نہیں کرے گا، پرووائڈیڈ کہ آپ نے فیسیلیٹیٹر ہوں اس کے، یا پھر آپ نے ایسی گمراہی پھیلائی کہ آپ کی وجہ سے اس نے گمراہ کیا، وہ گمراہ ہو گیا، تو اس لیے جو ہے وہ آپ پکڑے جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اور اٹ از اے نیچرل رائٹ آف ایوری چائلڈ ٹو بی بورن لیجیٹمیٹ ایز فار دی حدیث دیٹ سیز دیٹ illegitimate child should not lead the salah۔ دس حدیث از classified weak۔ تو اس میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک حرامی بچہ ہے وہ جو اس طریقے سے آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہوا ہے وہ امامت نہیں کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آؤٹ آف ویڈ لاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویڈ لاک، آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے پھر آپ کے ماں باپ نے شادی کر لی بعد میں پیدا ہونے کے، لیکن رہیں گے تو آپ illegitimate ہی۔ You will not be the inheritor of the of the wealth of your father, of your biological father, and he will not be your مطلب lawful father even if he marries your mother۔ تو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہے۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، ویک مطلب ضعیف حدیث ہے، ضعیف بھی کسی کام کی حدیث نہیں ہے، موضوع بس موضوع کا یہ ہے کہ موضوع تو بہت بڑی قباحت ہے کہ اس کا تو کوئی کہیں سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ویک حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں
کہیں نہ کہیں کوئی ایک ویک لنک ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم جو ہے وہ نہ فضائل میں آتے، یہ فضائل اعمال ہی اسی لیے لکھی گئی ہے کیونکہ اس میں ویک حدیث ہیں، تو وہ فضائل اعمال میں ہی رہے تو اچھا ہے، اور انسان کے جو ہے عقیدے میں وہ نہیں آ سکتی اور کسی کام کی نہیں ہے انفیکٹ۔ ہاں یہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر میں نے کوئی بات بولی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات سے بہتر وہ حدیث ہے جو ضعیف ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں۔ تو the imam which the Muslims are not supposed to pray behind is the one who is an open sinner, or the one who is a deviant عقیدہ which contains shirk۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ the Barelvis, the Shias, the Twelvers and the Democrats۔ تو بالکل ہم تو مانتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں خود نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو ہماری تو نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھی ماننا ہے کہ امام جو ہے جو بھی ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ اپنا فعل ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ بولا جائے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں ان کے پیچھے امامت کرو گے، تو ہم تو جو توحید پرست ہے اس کے پیچھے امامت کے پیچھے مقتدی بنیں گے، اور نہ کہ ایسے امام کے پیچھے جو شرک کرتا ہو۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ولا علم لنا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔